23 साल से इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है कि वजीर आज़म नवाज शरीफ का ना पनामा पेपर्स में नाम है, ना किसी कंपनी में नाम है। मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है और गालिबन हालिया तारीख में पाकिस्तान की सियासी और अदलिया की तारीख का सबसे हंगामा खेज मुकदमे ने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया है। और अब जबकि सिर्फ 6 दिन रहते हैं, यानी 10 जुलाई को जब GIT को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो न जाने क्यों 53 दिन बाद 2 नुमाइंदा जो हैं कतरी शहजादे से जाकर ख़ुद उनकी रिहाइशगाह पर अब पता नहीं उन्होंने इंटरव्यू इंटरव्यू लिया, उसके कई खतूत भी उनके आए। इस पर गुफ्तगू के लिए मैंने अपने ब्यूरो चीफ ऑन साही से जो बड़े सीनियर जनरल से उनसे रब्ता, फिर मुमताज़ माहिर कानून हमारे अटॉर्नी जनरल रहे हैं और कानून में बड़ा नाम इरफान कादिर साहब हैं, और फिर बड़े सीनियर और सीजनड पॉलिटिशियंस और लॉयर लतीफ़ आफरीदी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कोशिश करूँगा कि ज़रा मज़ीद ऐसे सीनियर लोग जो को और हवालों से देखते हैं, ख़ास तौर पर कितनी अहमियत है इस कतरी शहजादे के ख़त की, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ज़रा मैं क्विक पहले ऑन साई से अपडेट ले लूँ कि ऑन क्या सूरत हाल है। यानी जो गालिबन रात के पहले पहर में रवाना हुए हैं कुछ लोग, यानी कतर एयरलाइन से नहीं गए, दोहा गए, सॉरी दुबई गए, कुवैत गए, दोहा गए, आज ही वापसी होगी। क्या खबर है इस वक्त आपके पास ताज़ा तरीन ऑन इस हवाले से? जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल 2 जो अरकान हैं JIT के, इरफान मंगी साहब और ब्रिगेडियर कामरान साहब, वो आज सुबह 3 बजे इस्लामाबाद से दुबई गए हैं। और आगे जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं कि दुबई से वाया कुवैत शायद वो कतर भी गए हैं। और कल सुबह जो उनकी रिटर्न वापसी की भी टिकट है, कल सुबह दुबई से ही उनकी वापसी की टिकट, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो कतर ही गए हैं या नहीं गए, लेकिन बिल्कुल इस वक्त वो मिडल ईस्ट में है और सिर्फ 1 दिन के लिए गए हैं। और कल का दिन जैसे आपको पता है बहुत अहम दिन है, मरियम नवाज साहबा कल आएंगे और उसके साथ साथ चेयरमैन नैब को भी कल तलब कर लिया गया है। तो ये जो बाहर जाना है उनका ये बड़ा अहम है। कल जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सबूत जो हैं वो लेके आएंगे। दुबई गए हैं या कतर गए हैं, तो क्योंकि दुबई का भी इसमें लिंक है। जो गल्फ स्टेट की बात होती है, जो 13 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने दिए, तो उसमें गल्फ स्टेट का भी जो है जिक्र था। तो वो ये जो है अभी 1-2 लोग JIT के ये बिल्कुल इस वक्त मिडल ईस्ट में हैं और कल सुबह की उनकी वापसी है। तो वो कुछ चीजें लेने गए हैं जो मनी ट्रेल के हवाले से हैं। जी सर, ओके ठीक है ऑन। लेकिन इरफान साहब आपके पास चलता हूँ। गालिब आखिर 53 दिन बाद क्यों JIT के अरकान को ये ख्याल आया, और जिस पर मुस्लिम लीग नून भी बड़ा जोर दे रही थी, उनके सीनियर रहनुमा, कि जनाब कतरी शहजादे का ज़रूर मौक़िफ़ जाना जाए। उनका ख़त की सूरत में भी मौक़िफ़ आ गया था, लेकिन बराह रास्त यानी ये समझा जाता है कि उनके दबाव के सबब गए। और उनके बयान की कितनी अहमियत होगी, क्या हैसियत होगी, कुछ लोग तो इसको बड़ा टर्निंग पॉइंट करार दे रहे हैं। ख़ासतौर से मुस्लिम लीग के हल्के कहते हैं कतरी शहजादे का बयान आ गया तो सब दूध का दूध, सब क्या होता है वो जो सब। जी मोहतरम इरफान कादिर जी, JIT जो है वो उसके सामने कोई ट्रायल तो है सच नहीं हो रहा, ना ही JIT कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है किसी स्टैचूट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये JIT बनाई है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करप्शन मैटर्स की कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स की कर रहा है, और दूसरे जो ऑफेंसेस हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो एक JIT बनाई गई है। तो अब ये जो कतरी शहजादे का लेटर है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया था और उनकी फैमिली को इसका फ़ायदा होगा। तो इस वक्त अगर लीगल फ्रेमवर्क को देखा जाए तो चूँकि ये इस्टेब्लिश कतरी शहजादे की ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी ये मियाँ साहब की फैमिली ने, मियाँ साहब ने करनी है, लिहाजा JIT को मैं नहीं समझता कि कोई भी ज़रूरत थी कि वो वहाँ जाते। आप सही कह रहे हैं कि 53 डेज़ के बाद यकदम उनके जी में क्या आया कि वो चल पड़े। तो मेरा ख्याल है यहाँ तो वो ये चाह रहे हैं कि कल को कोई भी इस तरह का एतराज़ ना हो कि JIT ने पूरी तरह से कोशिश नहीं की तमाम वो ज़राए हासिल करने की जिसके ज़रिए के मियाँ साहिबान ने असासा जात
بنائے ہیں، لیکن وہ ذرائع تو میاں نواز شریف نے خود کہا تھا کہ وہ ان کے پاس ہیں اور وہ قوم کو ایکسپلین کریں گے. تو جی آئی ٹی پہ تو بارے ثبوت بھی نہیں تھا. پھر جی آئی ٹی، تو میں تو اس چیز کو واقعی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جی آئی ٹی کیوں اس بلیٹڈ سٹیج پہ اس وقت قطر کی طرف روانہ ہو گئی ہے. جی ہاں عرفان بھائی آپ نے بالکل درست کہا، وہ آئیں گے پھر ان کو. اور یہ سوال بھی میں اٹھاؤں گا اگر وقت آیا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کا اختلافی نوٹ آیا، یہ خود رپورٹ جو آئے گی، جو پیش کی جائے گی، وہ بھی تو اختلافی ہو سکتی ہے. ایم آئی ایس آئی فوج کے نمائندے وہ کیا بیان دیں گے اور باقی 3 نمائندے کیا جائیں گے. لیکن لطیف آفریدی، لیکن سب جو پاکستان میں اس طرح کے کیس یا ماضی کے بھی کیسز، انہیں صرف قانونی مشغافیوں میں تو نہیں دیکھا جا سکتا نا. اس وقت تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی کیس ہے اور ان کے میاں صاحب کے مخالف جو بھی ہیں ان کے ایک موقف ہے، وہ ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ایک اور جوڈیشل مرڈر ہونے جا رہا ہے بھٹو صاحب کے بعد نواز شریف کا بھی. لطیف آفریدی صاحب. مجاہد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھٹو صاحب کے بعد ایک عجیب سا سیاسی ٹرائل ہے جو نہ آئین میں ہے اور نہ کسی قانون میں ہے. اور یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے، تو یہ جی آئی ٹی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے سامنے جو بیانات کیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت کسی پولیس افسر کے سامنے بیان سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے اس کو بنایا ہے، وہاں کوئی جوڈیشل آفیسر نہیں ہے، میجسٹریٹ نہیں ہے، جج نہیں ہے کہ وہ ان بیانات کو اتھینٹیکیٹ کرے. اب یہ ایک پورا ہنگامہ ملک میں برپا کیا ہوا ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہا ہے، اور اس سارے لوگوں کو پاناما لیکس میں پنسا دیا گیا ہے. اصل مسائل جو بھوک ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جو دوسرے مسائل ہے ترقی کے، تعلیم کے، صحت کے، ان سے لوگوں کی توجہ مکمل طور پر ہٹ گئی ہے. وہ تو درست ہے، لیکن وہ تو درست ہے. لیکن قادر صاحب یہ تو ایکسیپٹ کیا گیا نا حکومت نے. اگر جی آئی ٹی عرفان قادر صاحب انہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جی آئی ٹی کو، کیوں عرفان قادر صاحب کوئی کہے تو ذرا میں آن سے زیادہ معلوم کر سکوں. جو لطیف آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں تھی. جی لطیف آفریدی صاحب بڑے سینئر لائر ہیں اور یہ قانون کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ پہلے لائر ہیں جنہوں نے کہ بہت دو ٹوک اور صحیح بات کی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لائر تھے وہ سارے کے سارے وہ سپریم کورٹ کو کسی طرح سے وہ یہ کور اپ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی جو غلطی ہے، جو اتنی بڑی قانون میں غلطی انہوں نے کر دی ہے، وہ چھپی رہے. لیکن لطیف آفریدی صاحب نے بڑے آنیسٹلی، بڑے فیئرلی اور عین قانون کے مطابق بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میاں صاحب کو ڈیس کیا جا رہا ہے ان کی حکومت کو، اور بھٹو صاحب کے بعد یہ دوسرا ٹرائل ہو رہا ہے. یہ اس سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں کیا؟ جی اس سے صرف میں یہ کہوں گا کہ میاں صاحب نے خود اپنے آپ کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے، کیونکہ یہ وہی عدلیہ ہے جس کو میاں صاحب نے بحال کروایا تھا. اور یہ لیگل فریم ورک جس کے تحت یہ پھنس گئے ہیں، وہ 97 میں وہ قانون بھی میاں صاحب خود لے کے آئے تھے. اور آج اپنی ہی آزاد عدلیہ کے آگے جب وہ پیش ہو رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اخلاقی جواز میاں صاحب کو شاید نہیں بنتا یہ کہنے کا. لیکن یہ بات لطیف آفریدی صاحب کی ٹھیک ہے کہ اب آنے والی جتنی حکومتیں ہیں وہ سب عدلیہ کے مرہون منت ہی رہیں گے. وہ وزراء اعظم کو عدلیہ جو ہے باری باری ہٹاتے جائیں گے. اس سے پہلے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سابق صدر آصف زرداری صاحب جو تھے، جنہوں نے کہ ٹیکنیکلی بحال کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، تو عدلیہ ان کے بھی خلاف بہت سارے آرڈرز عدلیہ نے کیے تھے اور گورنمنٹ کافی حد تک ڈی سٹیبلائز ہو گئی تھی. اور اب پھر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ان اے وے وہ عدلیہ کے فیصلے کے تحت کافی کمزور ہو چکی ہے. چلے عرفان قادری صاحب، آپ تو عرفان میں آپ کے پاس ذرا آؤں گا، لیکن ذرا میں ایک لطیف آفریدی سے کوئک پوچھ لوں کہ یہ تو پھر آپ کی خود پولیٹیکل پارٹیز کی غلطی ہے نا. آپ بھی ماشاءاللہ بڑی نیب سے لے کر ابھی این پی آفریدی صاحب، آپ لوگ کیوں سیاسی پارٹیاں کورٹوں کے پاس جاتی ہیں؟ آپ تمام اپنا سیاسی مسائل حل کرنے کے بجائے ملبہ ان پہ گراتی ہے، بعد میں کہتی ہیں لطیف آفریدی کے یہ دیکھیے عدلیہ نے یہ کیا کر دیا. مجاہد بھائی، یہاں
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہاں آزاد نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی کے اشارے پر کام کرتے ہیں اور کسی نہ کسی سے ہدایات لیتے ہیں. آج بھی کل پرسوں جو امریکن سینیٹرز آئے تھے تو ان کی ملاقات ہمارے چیف آف سٹاف سے ہو گئی. وہ ہمارے نہ وزیر خارجہ ہیں نہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کے پاس قوت ہے وہ ہماری فوج ہے، ہمارے جرنیل ہیں. تو یہاں تو سب کچھ ان لوگوں کے کہنے پہ کیا جاتا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، خیر اس سے بھی اس پر جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ فوج ہم سے یہ کراتی ہے. بھائی کیوں کرتے ہیں آپ ایسا، یہ ایک الگ سوال ہوگا. لیکن اگر میں کوئک آن آپ سے یہ پوچھ لوں کہ یہ جو قطری شہزادے کا خط جو عرفان صاحب بھی کہہ رہے تھے اور میرا بھی سوال تھا کہ 53 دن بعد کیوں بھیجا گیا، یعنی ڈیلے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو رپورٹ تیار کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ تو نہیں دے رہے، اور پہلے ہی سے وہ جو کچھ کہنا تھا قطری شہزادے کہہ چکے ہیں کہ سن 80 میں ہمارے تعلقات تھے، کاروبار ہوئے، فلیٹ خریدے، اس کو دیے گئے، اس کو دیے گئے، ایک بڑی لمبی کہانی آ گئی ہے. تو یہ خط اگر بذات خود ان کا جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ آیا اس کی اہمیت ہوگی کیا؟ وہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ بنے گا؟ کیونکہ واضح ہو جائے گا کہ صاحب ہمارے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں تھا، کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا، یہ تو ادھر سے پیسہ آیا تھا ادھر سے خرچ ہو گیا. جی اون سائی. جی اگر باقی جے آئی ٹی کے سامنے دیگر بیانات کا اگر کوئی وقت ہے، ان کی قیمت ہے، تو اس قطری شہزادے کا جو بیان ہے وہ بہت سب سے اہم ہے. اس سے میاں صاحب جو ہیں وہ سفید باز ہو جائیں گے اور ان کے خلاف سارے الزامات جو ہیں وہ جھوٹ آن سائی ایسا ہی ہے. آن سائی سے پوچھو، میرے عرفان قادری سے کوئی پوچھو، میرے بریک سے جانا. آن سائی اگر قطری شہزادے کا خط آ گیا تو تمام چیز ختم ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی. آن سائی پھر میں عرفان بھائی کو بتاؤں. نہیں سر، یہ قطری شہزادے کا سپریم کورٹ نے بھی اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی. وہ ایک جو ہے اس کا قانونی کیا حیثیت ہے وہ تو ابھی بھی ہمارے ماہرین سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ لیگل اہمیت نہیں، لیکن پولیٹیکل اس کی اہمیت واقعی بہت زیادہ ہے. کہ وہ جو منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے تو پولیٹیکل جو اس سے بالکل پی ایم ایل این کو اور وزیر اعظم صاحب کو اس سے بہت زیادہ پولیٹیکل جو ان کا نیریٹو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے میں بہت مدد ملے گی. لیکن اس کی لیگل حیثیت کیا ہے وہ عرفان قادر صاحب ہیں، یا سپریم کورٹ بھی جو اپنی ججمنٹ ہے اس میں بھی اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی. آن سائی ایسا کرتے ہیں، ذرا میں بریک کے بعد آ جاؤں تو زیادہ تفصیل سے اپنے محترم عرفان قادر صاحب اور بعد میں لطیف آفریدی سے ہی معلوم کروں گا کہ قطری شہزادے کا اگر بیان آ گیا تو یہ اس سے نواز شریف صاحب کلیئر ہو جائیں گے. اس پر گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. سامنے حاضر ہے، گفتگو ہو رہی تھی محترم عرفان قادر صاحب اور لطیف آفریدی صاحب جیسے ماہر قانون سے، اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف ہے جن سے میں ترین معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ قطری شہزادے کا جو انٹرویو لینے گئے ہیں یا ان سے ریکارڈ کر لینے گئے ہیں بیان، اس نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے. حتیٰ کہ ہمارے لطیف آفریدی صاحب کا کہنا ہے کہ قطری شہزادے کے خط کے بعد میاں صاحب اور شریف خاندان باعزت بری ہو جائے گا. میں اس حوالے سے ذرا کوئک اپنے نہ صرف یہاں کے بلکہ بین الاقوامی لاز بھی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا سے پوچھ لوں، پھر عرفان بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. رانجھا صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے آخر میں 53 دن بعد قطری شہزادہ آ گیا، ان کا بیان لینے گئے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ آفریدی صاحب بڑے سیزن وکیل ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی اس کے بعد باعزت بری ہو جائیں گے ہمارے شریف خاندان. رانجھا صاحب، بات یہ تھی کہ وہ ان کا بیان لیں گے، تصدیق کریں گے، اگر تو انہوں نے اس پہ جرا کریں گے، اگر تو یہ مطمئن ہوئے کہ واقعی یہ آفٹر تھاٹ نہیں ہے، اگر مطمئن ہوں گے کہ ہاں جی یہ کور اپ نہیں ہے، اگر مطمئن ہوں گے کہ ہاں جی یہ ڈیوائس نہیں ہے تو پھر تو اور بات ہے. اگر کہیں کہ یہ ڈیوائس ہے تو پھر کھائے کیوں بری ہوں گی؟ ایشو از کہ رپورٹ میں کیا چیز آتی ہے. نہیں مطلب وہ تو اپنے خط میں تو سب کچھ کہہ چکے ہیں نا، انہوں نے پورا جو خط ہے. اگر کوئی ڈاکومنٹ بعد میں کریٹ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو قطری شہزادے کا بیان لینے جو لوگ ہیں یہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، ٹائم لے رہے ہیں، اور یہ بیان لے کے بھی آ گئے
की कोई अहमियत नहीं होगी, उससे ये बाइज्जत बरी नहीं हो सकते? जो ये एक एविडेंस क्रिएट की जा रही है। अच्छा, चले मैं लतीफ भाई से बाद में पूछता हूँ। काजी साहब, आपने सुना हमारे मोहतरम खालिद रांझा का? जी इरफान भाई। बिल्कुल मैंने सुना जी। जी, तो खालिद रांझा साहब ने तकरीबन वही राय दी है जो मैंने दी थी, और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है इस सारे लेटर की, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो बजाते खुद भी हेरसे पे बेस्ड हैं, और इस कतरी लेटर के ज़रिए कोशिश ये की गई है बताने की या बावर कराने की कि ये तमाम जो असासाजात हैं ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के जो वालिद साहब थे उन्होंने ये सैपलिंग्स लगाए थे कतर की ज़मीन पर, जो कि अब बड़े दरख्त बन गए हैं, और वो दरख्त जो हैं वो बाद में भी फल देते रहे हैं, और उस फल से फिर जितनी भी मज़ीद फैक्ट्रियाँ लगी तो उसमें मियाँ साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मियाँ शरीफ और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के दरमियान सारा मामला था, और ये बात जो है हम सब मानने से इसलिए कासिर हैं कि एटलीस्ट कानून इसको नहीं मानता। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस कहता है कि ये इस कानून का इतलाक 1985 से होगा, तो 85 से अगर पहले मियाँ शरीफ की डेथ हो जाती तो फिर तो इस कतरी शहजादे के लेटर की कुछ वक़्त थोड़ी बहुत हो सकती थी एटलीस्ट। तो फिर क्यों? तो फिर JIT ने जो भेजा है इरफान कादिर साहब, इस वक्त दोहा में कतरी शहजादे को उनका मौक़िफ़ तो खत की सूरत में आ चुका, अब एक बार वो फिर ये बयान दे देते हैं तो उसी की बुनियाद पर कहा जा रहा है वो हिसाब साफ हो जाएगा कि हाँ भाई दिए थे पैसे, बढ़ते बढ़ते इतने हो गए, फ्लैट खरीद लिए गए। JIT का कसूर इसलिए नहीं है कि JIT बेचारी उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है, क्योंकि अफरीदी साहब यहाँ बड़े सीनियर लॉयर और खालिद रांझा साहब उन्होंने आप उनकी राय को अहमियत ही नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे अगर शहजादे ने कह दिया हमारे सीनियर। नहीं, मैं उनके उस राय की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो JIT की लीगैलिटी पे बात की है मैं उस पे बात कर रहा हूँ। आप भी लतीफ अफरीदी साहब की सिर्फ अपनी मतलब की बात ले रहे हैं, दूसरा उनका मौक़िफ़ आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, लतीफ अफरीदी साहब ने इन वे, मैं समझता हूँ वो इस पे भी शायद ठीक कह रहे हैं कि अगर JIT बजाते खुद ही इलीगल है तो उनकी कन्विक्शन तो नहीं हो सकेगी जी। अगर JIT है ही इलीगल तो उनकी कन्विक्शन फिर कैसे होगी? इस हद तक तो लतीफ अफरीदी साहब की बात काफी वजन वाली है जी। लतीफ अफरीदी साहब, आपका बयान जो है वो खुद कतरी शहजादे का खत हो गया, अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। लतीफ अफरीदी, आपने कह दिया कि अगर शहजादे का ने ये कह दिया कि हाँ ये सब जायज कारोबार था तो शरीफ खानदान बरी हो जाएगा, लेकिन जी देखें ये एक सेकंड, मुजाहिद बरेलवी साहब, कन्विक्शन जो है मियां साहिबान की, ये इनकी JIT के रिपोर्ट पे तो कभी नहीं हो सकती ना। कन्विक्शन तो ट्रायल के बाद होगी, कन्विक्शन उस प्रोसिक्यूशन के बाद होगी जो कि रेलेवेंट प्रोसिक्यूशन एजेंसी जब प्रोसिक्यूट करेगी उनको, वो स्टेज अभी नहीं आई। अभी तो बल्कि रेलेवेंट एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन की भी स्टेज अभी नहीं आई। तो इस हद तक लतीफ अफरीदी साहब की बात जो है मैं उससे एग्री करता हूँ। इसका मतलब ये कि मजीद लतीफ अफरीदी साहब कौम लटकी रहेगी, पहले 9 माह सुप्रीम कोर्ट का, फिर 60 दिन इनके, फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, फिर ट्रायल शुरू होगा लतीफ अफरीदी। ये बहुत ही अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि इस तरीके से मुल्क के जो मसाइल हैं, CPEC है या तरक्याती मसाइल हैं या सेहत रोज़गार दूसरे मसाइल हैं, इलेक्शन के मसाइल हैं, तो यहाँ इस मुल्क में न जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी, न कोई स्टेबल गवर्नमेंट होगा, और न यहाँ कोई सिलसिला चलेगा। हम यही डुगडुगियाँ बजाते रहेंगे और ड्रामे जो है करते रहेंगे, और कभी सियासत को सुप्रीम कोर्ट ले जाया करेंगे, कहीं लाहौर हाई कोर्ट ले जाया करेंगे, और इस तरीके से इस मुल्क का बेड़ा पार करने की बजाय बेड़ा गर्क करने की तरफ इसको ले जाएंगे। वो तो हो गया। हमें तो ये बताइए ना इस वक्त कि ये इस केस का नतीजा, हमारे इरफान कादिर कह रहे हैं कि रिपोर्ट की बुनियाद पर कन्विक्शन तो नहीं हो सकता, कन्विक्ट तो नहीं होंगे मियाँ साहब, और लेकिन देखो अगर और न शहजादे के बरी हो रहे हैं। नहीं, अगर JIT ये रिपोर्ट दे कि इस तमाम मियाँ साहब के फैमिली के अफराद, उनके अजीज व अकारिब और शहजादी कतरे के
قطری شہزادے کے بیان کی روشنی میں میاں نواز شریف نے نہ منی لانڈرنگ کی ہے، نہ اس نے کوئی یہ کیا ہے نہ وہ کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹرائل کے لیے کیا رہ جائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہ فائنڈنگ دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے فلاں چیز غیر قانونی طور پر کیا ہے، تو ایک تو JIT کی جو فائنڈنگ ہے وہ ایک رپورٹ ہے جسے سپریم کورٹ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تم اس کو دیکھو، اس کی انویسٹیگیٹ کرو، وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ان کو ہاتھ نہیں آتا، نہیں لگتا، تو اس کا نتیجہ وہ کس بنیاد پہ میاں صاحب کو پھر فردر ٹرائل کے لیے بھیجیں گے یا اس کی ٹرائل کریں گے؟ جب تک کہ بہت قوی، مضبوط اور ریلائبل ایویڈنس ان کے ہاتھ نہ ہے، تو محض بیانات سے، محض کیاس آرائی سے تو میاں صاحب کو دوبارہ اس کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ خالد رانجھا صاحب، آپ نے سنا اپنے ہمارے لطیف آفریدی صاحب کا آبزرویشن؟ جی ہاں، بات سنی ہے، ان کی رائے ہے، اور وہ ہمارے تو سینئر ہیں، ان کی رائے بڑی مستحکم ہے، لیکن ایک بات یہ، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ دے گی JIT اس خط کے اوپر، اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو عدالت کو خود فیصلہ کرنا ہے، تو میرا خیال ہے ہماری باتیں صرف کیا سر رہی ہیں۔ اگر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ تو عدالت پہلے خط پڑھ چکی ہے، اس کے متعلق ساری خط و خال دیکھ لی گئی ہے، اور ایٹ بیسٹ کہیں گے یہ خط میرا ہے، یہی کہیں گے نا۔ لیکن یہ بات اس کو کریٹ کیا گیا ہے، یہ ایویڈنس پہلے نہیں تھی، نہیں لائی گئی، آفٹر تھاٹ ہے، تو اس ایویڈنس کو عدالتیں نہیں مانتی۔ نہیں، بنیادی سوال یہ میں کروں گا اور اس میں آؤں گا کہ کیا اس رپورٹ کی بنیاد پر جو JIT 60 دن میں تیار کرے گی، یعنی 10 جولائی تک، اس رپورٹ میں وہ جو اپنا کنکلوڈ کرے گی، اس پر میاں صاحب کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ بالکل اسپیسیفک میاں صاحب کی سزا کو ٹرائل کورٹ دے گی۔ اچھا، یہ پھر ٹرائل شروع ہوگا، اس رپورٹ کے بعد پھر ٹرائل شروع ہوگا، اس رپورٹ کے بعد پھر ٹرائل شروع ہوگا۔ سزا تو نہیں، جیسے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ رپورٹ کا کیا ہوگا؟ نہیں ہے، نہیں تو عرفان خان اس رپورٹ پر کیا ہوگا؟ پھر رپورٹ کا کیا ہوگا؟ اگر سزا دینی ہو تو خالد رانجھا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ مطلب رپورٹ کا کیا ہوگا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں راجہ صاحب سے؟ چلیں قادر صاحب آپ بتا دیجئے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں عرفان قادر صاحب سے پوچھ رہا جی میں بتاتا ہوں آپ کو، جی میں بتاتا ہوں، میں یہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے نہ تو اس چیز پہ کوئی اسسٹنس لیا کسی سے، نہ اس پہ انہوں نے آرگومنٹس انوائٹ کیے دونوں سائیڈوں سے کہ بھئی کوئی JIT ہم بنائیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گے۔ یہ تو ایک سرپرائز تھی، 3 ججز نے JIT بنا دی، اور آج افریدی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ JIT جو ہے یہ تو کسی قانون کے تحت نہیں بنی ہوئی، باوجود اس JIT کی رپورٹ کے، جو بھی رپورٹ ہوگی اس رپورٹ کے باوجود اس میں ریلیونٹ ایجنسیز جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ بھی کریں گی، وہ پروسیکیوٹ بھی کریں گی، اور وہ ٹرائل بھی کریں گی، اور جب تک وہ یہ تمام چیزیں نہیں کریں گی، پھر اتنے بڑے بڑے دماغ 60 دن سے کیا کر رہے تھے؟ کیوں سب پیش ہو رہے تھے؟ کیوں ساری قوم؟ آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے یہ دماغ تھے، آپ نے دیکھ لیا کتنے بڑے یہ دماغ تھے۔ ان بڑے دماغوں سے تو سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج بھی ایگری نہیں کیے، اور ان 2 سینئر ججز نے تو JIT کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے سپریم کورٹس آئے ہیں، اس طرح کے بہت سارے میٹرز آئے ہیں، آج تک کبھی JIT بنی نہیں۔ یہ JIT جو ہے یہ ان 3 جج صاحبان کو زیادہ قانون آتا ہے پاکستان کی تمام سابقہ ججوں سے، اور ان ججز کا اگر انڈیویجولی آپ ان کے ایکسپیرینس دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے جتنا کہ ماضی کے ججز کا تھا جو کہ اس طرح کے میٹر سے ڈیل کرتے تھے۔ سوری مجھے آپ کے پاس آنا تو تھا، اور میں تازہ ترین آپ سے یہ معلوم کروں گا، یقیناً آپ کے پاس مزید کچھ خبر آئی ہوگی کہ قطری شہزادے کا خط اب راستے میں ہے، کب تک پہنچے گا؟ خط آئے گا کل کیا پیش ہوگا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، یا اس کے لیے کوئی اگلا دن رکھا جائے گا؟ اس پر گفتگو کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجاہد ولی ایک بار پھر آپ خوش آمدید کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں محترم عرفان قادر اور محترم لطیف آفریدی صاحب کا بات ذرا میں کوئک پوچھ لوں، آن صاحب یہ بتائیں آپ کا گوگل میپ کیا کہہ رہا ہے؟
مثلا اگر وہ روانہ ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دبئی اور پھر کویت اور قطر اور پھر آج ہی واپس آنا اور کل پہنچ جانا، تو ابھی تک اب تو 8 بج گئے، یعنی اگر یہ ویسے ہی سفر ہے تو مکمل ہو جانا چاہیے نا ان کا، اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے، ریکارڈ کیا ہے اس کو آن صحیح. جی سر کل صبح 7:30 کی ان کی واپسی کی فلائٹس ہیں، جو فلائٹ ہے واپسی کی وہ کل صبح کی ہے ان کی واپسی کی فلائٹ. تو ابھی تک جو دبئی جو ہے وہ کنفرم ہے، اس سے آگے ابھی ہمارے پاس بھی ایک طرح کا ایک بلیک ہول ہے. کچھ سورسز ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وہ قطر گئے ہیں، انہوں نے انٹرویو کر لیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ قطر نہیں گئے ہیں، کوئی دبئی میں ہی شاید انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن کرنی تھی، لیکن وہ واپس کل صبح آ رہے ہیں. لیکن ایک جو بہت اہم بات جس کی طرف ڈاکٹر رانجھا صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ کیا اس JIT کی جو رپورٹ ہے وہ یونینیمس ہوگی یا اس میں بھی کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ ہوگا. تو اگر کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی شریف خاندان کے لیے وہ بہت ایک طرح کا آکسیجن کا رول ادا کرے گا. تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ جو 10 جولائی کو فائنل رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا وہ ساری کی ساری ایک یونینیمس رپورٹ ہوگی، سارے کے سارے جو ممبران ہیں وہ ایک ہی طرح کا کنکلوڈ کر رہے ہیں اس میں، یا کچھ لوگ اس میں جو ہے ڈیسینٹنگ نوٹ دے رہے ہیں 1 یا 2. تو یہ اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیسینٹنگ نوٹ بھی آ سکتا ہے. تو یہ بہت اہم جو ہے ہوگا کہ رپورٹ جو پیش ہوتی ہے سپریم کورٹ میں 10 جولائی کو وہ کس طرح ہے، کیا سارے لوگ اس پہ متفق ہیں، جو بھی فائنڈنگز ہیں ان کی، یا اس پہ کچھ دو رائے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے عرفان قاضی صاحب، اس اگر میرے لیے اہمیت کی باعث یہ نہیں ہے کہ بہرحال اگر اس میں جو 2 نمائندے رکھے گئے یعنی MI اور ISI کا، یعنی یہاں آپ کہتے ہیں کہ اس بات کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح کی JIT سپریم کورٹ قائم کرے، لیکن ایک ادارے نے ادارہ ہی کہوں گا میں، ایک ہی ادارہ ISI اور MI، اس نے جو ہے اپنے 2 نمائندے بھیجے ہیں اور اس کے بعد وہ کلیئر کرتے. تو اس کو جو یہ تو ایک بڑی بہت ہی گنجلک اور گھمبیر اور ایک میں خیال بڑا خطرناک اسٹیپ اس کو تو میں قرار دوں گا کہ آپ فوج کے نمائندوں کو، اور میں تو کہوں گا کہ براہ ان کو بھی آپ نے پنڈی آپ پاروں کو بھی اپنے سیاسی اور قانونی موشگافیوں کا حصہ بنا دیا ہے. عرفان قاضی صاحب دیکھیں، اگر آپ PTI کی پٹیشن دیکھیں تو اس میں ایک لیگل کویسچن یہ بھی فریم کیا گیا ہے کہ اگر ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات جاری کیے تھے ماضی میں، تو کیا ان احکامات کو نہیں فالو کرنا چاہیے کیونکہ ادارے آج اپنا کام نہیں کر رہے؟ تو سپریم کورٹ نے پروبیبلی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا ہے، اور انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے، لہٰذا جب ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے اور ملک کا لیگل آرڈر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پھر افواج پاکستان پہ لازم ہے کہ وہ ملک کو دوبارہ جمہوریت کی راہ پر اور آئین کی راہ پر گامزن کرے. تو جہاں فوج پورے ملک کو جمہوریت اور آئین کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے، وہاں ISI اور MI کے 2 لوگوں کو انکلوڈ کرنا جو ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے جو سپریم کورٹ کے ان جج صاحبان نے کی ہے. لیکن اس چیز سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول JIT جو ہے یہ ایک ان نیسیسری ایکسرسائز تھی. اس سے سارے جو پروسیس ہے اس کے 60 دن جو ہے وہ ضائع ہوئے ہیں، اور اگر یہ معاملہ شروع میں ہی بھیج دیا جاتا ان ایجنسیز کی طرف جن کا کہ کام ہے قانون میں، اور ان کو کہا جاتا کہ یہ تمام چیزوں کو منطقی انجام تک ایک سرٹن ٹائم فریم میں آپ پہنچائیں، انویسٹیگیشن مکمل کر کے اگر یہ معاملہ پروسیکیوٹیبل ہے تو پروسیکیوٹ کیا جائے اور ٹرائل کیا جائے، اور سارا پروسیس جو ہے یہ مکمل کیا جائے 3 ماہ میں 4 ماہ میں، تو اب تک خاصی پیش رفت ہو جاتی. لیکن ان 3 جج صاحبان کے آرڈر کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے ہوا ہے اور شدید کنٹروورسی کا شکار ہو گیا یہ سارا معاملہ. قانونی طور پہ بات کر رہا ہوں میں، اس کی پولیٹیکل سائیڈ کو نہیں دیکھ رہا. آخری سوال آپ سے کروں گا جو میں نے قاضی صاحب سے کیا تھا کہ اس میں MI اور ISI کے نمائندوں کو رکھنا یعنی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا، یعنی اب ہم اداروں کو براہ راست کرنے لگے. تو یہ کس یعنی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو پریشر ڈالنے کے لیے، کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. لطیف آفریدی. مجاہد بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی کہا یہ سپریم کورٹ نہ کوئی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ FI ہے،
نہ FIA ہے، نہ نیب ہے، نہ کوئی اور تحقیقاتی ادارہ ہے. اس نے اس کیس کو ایکسیپٹ کر کے غلطی کی ہے. دس واز رانگ. اور پھر جو ہے یہ جب دوبارہ 3 اور 2 کے ریشو سے فیصلہ ہوا تو پھر اس کے بعد مزید تحقیقات جس کی کوئی قانونی بیکنگ نہیں ہے، جس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، یہ جو GIT ہے ان میں مثلا ان میں اگر FIA کا کوئی بندہ ہے، کوئی اور ایکسپرٹس ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن MI اور ISI کے بندے کو اس میں ISI کو شامل کرنا تو سراسر غلط ہے، کیونکہ ان کی کوئی ایسی بظاہر ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے FIA کی طرح MI کی بھی کیا ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف. نہیں MI کی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی حیثیت اس کی نہیں ہے. وہ تو ملٹری عرفان قادری صاحب کوئک ذرا یہ بتا دیجیے، پھر مجھے پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. قادری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل اسپیسیفک بات MI اور ISI کے نمائندے. جی قادری صاحب. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمارے ساتھ بیورو چیف اون ساہی موجود ہیں. میں جسٹ آپ سے یہ کنکلوڈ کرواؤں گا کہ ایک تو یہ بات آئی ہے کہ جناب اگر قطری شہزادے کا بیان آ گیا، بڑے ممتاز ماہر قانون گئے تھے، اس کے بعد تو باعزت بری شریف خاندان ہو جائے گا. لیکن میڈیا کے رول کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں میڈیا کا موڈ؟ حکومت کس حد تک انفلوئنس کر رہی ہے؟ ان کی میڈیا مینیجر کس طرح انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور وہ انفلوئنس ہو رہا ہے یا ہم جتنی بھی رپورٹنگ یہ جو درجنوں اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم انڈیپینڈنٹلی دیکھیں یا آن؟ بہت پولرائزیشن ہے میڈیا میں مجاہد صاحب، اور بڑی ہی سٹرینج قسم کی پولرائزیشن ہے. یہ جو GIT ہے، GIT میں تو کہوں گا کہ یہ ایک بلیک ہول ہے انفارمیشن کا. کوئی وہاں سے کچھ چیز نہیں نکل رہی، زیادہ تر چیزیں کوئی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے. حکومت نے بھی اس پہ کوئی ایک اپنا سپوکس پرسن بالکل نہیں رکھا جو GIT پہ کیا ہو رہی ہیں ساری پروسیڈنگز اس پہ کوئی بریف کرے. یا GIT کی طرف سے بھی بالکل کچھ نہیں، تو ہیر سے ہے ساری. لیکن حکومت کی طرف سے یہ سب سے جو اہم اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ میڈیا مینجمنٹ کا ہو رہا ہے. چند گروپس ہیں جو بالکل اس وقت حکومت ان کو بہت زیادہ نواز رہی ہے، بہت زیادہ ایڈز آ رہے ہیں اور بہت ساری فیورز دی جا رہی ہیں. اور پھر جرنلسٹ ہیں چند جن کو ساری کی ساری انفارمیشن جو حکومت کی طرف سے ہے وہ لیک کی جا رہی ہے. اور بڑی ویل ڈائریکٹڈ یہ جو ساری لیکس ہیں، اس میں کوئی بھی اس طرح کی لیک نہیں ہے کہ جس کو پہلے بیٹھ کے سوچا نہ گیا ہو. آن سائی ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خبر کے لیے لینے کے لیے وہ تو ہر جگہ اور ہر طریقہ اور ہر ہتھیار جائز ہے. آپ کیوں نہیں خبر اس طرح کی نہیں لے پا رہے؟ کیوں لیک نہیں کر پا رہے جو دوسرے کر رہے ہیں؟ سر اب وہ شاید طریقے بدل گئے ہیں سر، وہ سارے کے سارے طریقے بدل گئے ہیں. میں نے بھی 14 سال پرنٹ میڈیا میں کام کیا، 2 سال سے کر رہا ہوں یہاں پہ. تو یہاں پہ آ کے مجھے پتا چلا ہے اور پھر اسلام آباد میں کہ طریقے بدل گئے. اب جو خبر ہے وہ ریوارڈ کے طور پہ دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو جو آپ کی طرف کے ہیں، جو آپ کی سائٹ پہ ہیں. وہاں پہ آپ کو ریچ نہیں ہے. جو GIT کی ساری حکومت کی طرف سے جو لیک کی گئی وہ ایک خاص قسم کے چند لوگ ہیں جن کے پاس آخری لائن کا سوال یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ GIT سے بھی جس طرح سپریم کورٹ سے نہیں نکلا کچھ نہیں نکلے گا. اس بات میں کتنا وزن ہے؟ اسپیسیفک ہاں یا نہ؟ سر بالکل شریف فیملی کے بارے میں ابھی تک تو کہیں سے کچھ نہیں نکلا. اگر یہ ہوگا تو یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا. اوکے انصائی یہ کہہ رہے تھے اور تھوڑی سی میری بھی آبزرویشن یہ ہے کہ اگر GI رپورٹ کے نتیجے میں کوئی ایسے شواہد اور الزامات ثابت کر دیے جاتے ہیں جس میں واقعی ان پر منی لانڈرنگ اور یہ تمام جو الزامات ہیں جس پر 1 سال سے قوم جو ہے اس پر اسکرینوں پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 10 جولائی کے بعد کیا ہوگا. سپریم کورٹ اس رپورٹ کے اوپر کیا اپنا دوبارہ ٹرائل شروع کرے گی؟ اس پر گفتگو کریں گے کل. اور کل کا دن آپ کو علم ہے بڑا اہم ہوگا کہ بہرحال وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز بھی ہوں گی اور اس وقت تک قطری شہزادے کا بیان بھی آ جائے گا، خط بھی آ جائے گا یا ان کا ویڈیو آ جائے گا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد وہ باعزت بری ہو جائیں گے. میرا بالکل اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.